अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया बाजीगर को पसंद करने के लिए और इतनी पजीराई देने के लिए। इसकी सपोर्ट जारी रखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपसे किस्तें मिस हो जाएं और फिर आप कहें कि मैंने तो वीडियो अपलोड ही नहीं की है। चलिए आगे सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। मैं उसे अपनी बात समझा नहीं पा रहा था, शायद मेरी ही बात में कोई नक्स था। मैं ऐसे कह नहीं पा रहा था कि साइलों की तरह मेरे साथ यूं गली कूचों में इसकी हवारी मुझे अच्छी नहीं लगती। एक हद तक ही आदमी के साथ चल सकता है, एक हद तक ही किसी को दूसरे के बोझ में शरीक होना चाहिए। मैं गलत भी क्या कह रहा था। मैंने देखा था जरी के पास जाके बिठल के चेहरे पर कैसा सुकून छा जाता है। जरी तो वाकई कोई शजरे सायादार है। वहां जाके बिठल जरी के इशारों का मुंतजर रहता है। आदमी को तामीले हुक्म में जहां आसूदगी मिले, बिठल के लिए जरी की हवेली ऐसी ही एक जगह है। वहां जाके वो कोई दूसरा आदमी होता है। उसने अड्डा तर्क कर दिया था। जहां अरसे से इसकी हुकूमत कायम थी, उसने अड्डे के साथियों से किनारा कर लिया था जो गुलामों के मानिद उसकी जुम्बश अबरू के असीर थे। अपने साथ मुझे इसकी बेआरामी का हमदम एहसास रहता था। मुझे भी तो कुछ इसका ख्याल करना चाहिए। मैं यही कुछ उससे कहना चाहता था, लेकिन शायद मुझे इसकी दिल बर्दाश्तगी और नाराजगी का खदशा था और खुद मुझ पर वाज़ेह नहीं था कि मेरी मंशा क्या है। शायद वो ठीक कह रहा था। मेरी उम्मीद में पहले जैसा अज़म और यकीन नहीं रहा है। मौलवी साहब ही मुझसे दामन कश रहना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ हम इनसे करीब पहुँचते रहेंगे वो हमसे और दूर होते जाएंगे। वो एक जगह ठहरे रहते तो इन तक पहुँचना कोई दुश्वार नहीं था। ये नहीं था कि इनके ताकुब में हम नाकाम ही रहे हों। कई जगह बस आगे पीछे की बात रह गई। हम इन घरों तक पहुँच गए थे जहाँ इनका क़याम रहा। जिसलेमर, मुरादाबाद, नगरिया सादात, हैदराबाद। या फिर यूं था कि मैं ही जरी के पास जाने के लिए मुस्तरब था। बिठल की तरह वो मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं अपनी पशेमानी की तलाफी के लिए वहां जाना चाहता था और जवाज के लिए बिठल के सामने दलीलें वज़ा कर रहा था। वो मेरी आस की नतवानी की बात कर रहा था। आदमी अपना हाल खुद ही बेहतर जानता है। उसे क्या मालूम था कि दरमियान में ये तरह तरह के हादसे और सानहे जो दीवार बन जाते हैं तो मुझ पर क्या गुजरती है। मैं किसी अनहोनी में शामिल ना भी हूँ, ना चाहते हुए भी मुझे शामिल होना पड़ता है। नसीर बाबा की ज़ुबानी फ़रोज़ा और यास्मीन की रुदात सुन के हम अपना रास्ता भी ले सकते थे। रेल में सलमा का अहवाल जान के किसी मजबूरी का उज़र कर सकते थे। फ़रोज़ा और यास्मीन अपने माँ बाप की तरह सैयद महमूद अली की भेंट चढ़ जाती। इरशाद अली बेआसरा सलमा का फिर कहीं और सौदा कर देता। सलमा के ज़रिए चुराए हुए हीरे जवाहर लेके कहीं चलता बनता। यही उसका मकसूद था। अगर मैं बर वक्त मुदाखलत न करता तो हमलावर कृष्णा जी को ख़त्म करने के इरादे ही से आए थे। कृष्णा जी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। कोई कितना ही अजनबी हो, आदमी की एक नस्बत तो आदमी से है। फिर कृष्णा जी ने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या न किया। मुझे अपने छोटे भाई की तरह इज्जत दी। सारी जायदाद मेरे नाम लिख गए। अब्बा जान तक हम इन्हीं की कोशिशों से पहुंच पाए थे। रेल ही में मुझे जरी मिली थी। उसे इस फाहशा नस्रन के चुंगल में देख के मैं किस तरह हाथ पैर तोड़े बैठा रह सकता था। जरी को क्या इसके हाल पर छोड़ देता। आदमी आईने का सामना भी तो करता है। रास्ते के पत्थरों का आदमी क्या करे और मौसमों का क्या एतबार। मेरा सितम तो मुस्तज़ाद था। अपने दरूने खाना के फिशार में ये पत्थरों और मौसमों का आज़ार जो खुद ही मजबूर व मजूर हो, वो किसी की दादरसी क्या करे, किस कदर कर सकता है। बिठल को मैं क्या बताता कि मैं इसके साथ होते हुए भी कैसा तनहा रहता हूँ। मेरे सीने में मुसलसल हुक सी उठती है। जी चाहता है दीवारों से सर फोड़ लूँ, अपना मुंह नोच लूँ, कहीं किसी वीराने में जा बसूँ, कोई मेरी पुरस्तिश न किया करे। मैं कोई पागल तो नहीं हूँ। अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। मुझे रंगों की तमीज़ है, खूब अच्छी तरह दिखाई सुनाई देता है। लेकिन मैं क्या करूँ। बहुत खुद को टोकता हूँ। अपने आप को समझाता हूँ कि मेरी इस्तात बस इसी कदर है। आदमी बहुत महदूद है, बस एक दायरे में देखने, सुनने और सदा लगाने की तौफीक रखता है। ये दुनिया आदमी से बहुत बड़ी है। इसका कोई शुमार, कोई हदूद व हिसाब ही नहीं। बेशुमार इसकी सिमतें हैं, बेपनाह इसके फासले। कोई मकदूरत के मुताबिक ही भाग सकता है। जेल से आने के बाद मैंने कोई लम्हा नहीं गवाया। मैं तो भागता ही रहा। मैं जो नजर आता हूँ वो नहीं हूँ। एक आदमी का अंदरून दूसरे को कितना नजर आ सकता है। बिठल को जो नजर आता है वो इतना नहीं है जितना मैं खुद से नबरत आजमा हूँ। मैं इसे कहना चाहता था। बेशक जरी के ख्याल से लुत्फ और राहत का एहसास होता, लेकिन जाने क्यों कहीं से कोरा भी चुपके से उसके पहलू में आके खड़ी हो जाती है। फिर मेरी आंखें और जलने लगती है, मेरा सीना और घुटने लगता है। बिठल से मैं क्या कहता कि फैजाबाद में जरी की हवेली हो या बम्बई में अब्बाजान का महल, मैं रमा के साथ कश्ती में सवार हूँ, लहरें झूला झुला रही हैं।
میں رما کے ساتھ کشتی میں سوار ہوں اور لہریں جھولا جھلا رہی ہوں، اور رما کا نہایت بلیغ و شائستہ دل نشیں اثر آفری کلام جاری ہو۔ وہ جو لین ہو جس کی میت میں زری جیسی چھاؤں، ٹھنڈک اور جذب و کیف ہے، یا کسی نہایت سرتپا لطف و عنایت شخص کے روبرو ہوں، یا کسی نظر فریب خوشنما منظر کے سامنے، میرا دل بہت جلد گھبرانے لگتا ہے، مجھے تو خفقان سا ہونے لگتا ہے۔ میں تو مسلسل اس کی آوازیں سنتا ہوں، جیسے وہ مجھے پکار رہی ہو، میری طرح وہ بھی ارزدہ ہو۔ کوچا گردی کی اس تدبیر میں کم سے کم ایک طمانینت تو ہے کہ یوں ہی کسی دن میں اس کے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ گھر بیٹھ کے تو کچھ نہیں ہوگا، گھر بیٹھے تو دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں، وہ تو یوں بھی میرا رواں رواں کرتا ہے۔ دعا کے لیے حرف دعا لازم نہیں، خاموشی کی زبان خدا سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا۔ کدھر ہی کھو گیا رے؟ مجھے چپ دیکھ کے بٹھل نے ٹوکا۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی، میں نے بل کھا کے کہا۔ کیا بچار ہے تیرا؟ جو تم سمجھتے ہو وہی ٹھیک ہے، میں نے چرمراتی آواز میں کہا۔ تو بڑا کھٹکنا ہے، ایسا کر تو ادھر ہی چلا جا بٹیا کے پاس فیض آباد میں، اور تم میں مولوی کی ٹو میں آگے نکلتا ہوں۔ اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا ہے، ادھر ہی جا کے جلدی نکلنا نہیں ہوگا۔ فیض آباد اسٹیشن پر جب ہم سلمہ کو رخصت کر رہے تھے اور میں نے اسے اصرار کیا تھا، تب بھی اس نے یہی عذر کیا تھا۔ وہ کیا بیڑی ڈال دے گی، اس سے بڑی بیڑی کیا ہے؟ اس کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ تو نہیں جانتا رے وہ کیسی ہے؟ ہاں میں کیا جانوں، تمہاری سگی ہے وہ، اور تو سب کا سوتیلا ہے۔ اس بات کا مجھ پر چھوڑو، میں اسے بات کر لوں گا۔ ایک بات تو خود اس نے مجھ پر زور دیا تھا کہ مجھے اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے، وہ بڑی سوجھ بوجھ کی حوصلے والی ہے، پتہ ہے چپ ہو جائے گی، پر اس کا مان تو پاس ہی رہنا چاہیے کہ جب چاہے وہ ہماری لگام کھینچ سکتی ہے۔ مجھ سے فوراً کوئی جواب نہ دیا جا سکا۔ پر تو بھی ٹھیک ہی بولتا ہے، وہ سر ہلا کے بولا۔ چل پھر ادھر ہی چلتے ہیں، دیکھ لیں گے اس کو بھی۔ راستے میں موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے ریل کو کئی جگہ ٹھہرنا پڑا، رفتار بھی سست رہی۔ آسنسول سے مغل سرائے کا فاصلہ 350 میل ہے، اور وہاں سے فیض آباد 140 میل کی دوری پر ہے۔ مغل سرائے میں ہم نے گاڑی بدل دی، بارشوں نے موسم بھی خوشگوار کر دیا تھا۔ میں تو بیشتر کھڑکی کے پاس بیٹھا رہا اور کھیتوں، باغوں، دریاؤں اور پہاڑوں کے دلکش مناظر دیکھا کیا۔ بٹھل تو تقریباً آرام ہی کرتا رہا۔ میں مختلف اسٹیشنوں پر اتر کے گھوم آتا اور بٹھل کے لیے ہر بار کچھ نہ کچھ لے آتا، پان، بیڑی، چائے، پوریاں وغیرہ۔ ریلوے کی طرف سے اول درجے کے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام عمدہ تھا۔ سفر کا احساس ہی نہیں ہوا۔ فیض آباد آتے آتے رات کے 11 بج گئے۔ وہاں بارش نہیں تھی، لیکن بادل اٹے ہوئے تھے، سڑکیں سو چکی تھیں، کہیں کہیں پان، بیڑی اور چائے کی دکانیں کھلی تھیں، اور گراموفون ریکارڈ بج رہے تھے۔ آدھ گھنٹے کے اندر اندر تانگا ہمیں حویلی کے سامنے لے آیا۔ میرا تو عالم ہی دیگر تھا، تانگا بھی ٹھہرا ہی تھا کہ میں کود کے اتر پڑا۔ حویلی پر نیا رنگ و روغن کیا گیا تھا، بہت دھلی دھلی، روشن روشن نظر آتی تھی۔ مکان کا مکین کے ذوق سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور خوش ذوقی اور خوش سیرتی دو مختلف چیزیں ہیں۔ زری کے ہاں دونوں خوبیاں تھیں۔ سید محمود علی کا ذوق جتنا اعلیٰ تھا، طباً پست بھی وہ اتنا ہی تھا۔ وہ کمینہ میرے دماغ سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ زری کے ہاں نفاست کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ خود بھی وہ ہمیشہ نفیس لباس پہنتی تھی، کرتا، آڑا پاجامہ اور ستاروں بھرا دوپٹہ اس کا پسندیدہ لباس تھا۔ سفید رنگ اسے بے حد مرغوب تھا۔ اس کے بعد گلابی رنگ تو خود اس کا اپنا تھا، وہ تو سرتپا گلاب تھی۔ دروازے پر تعینات بوڑھا دربان تانگے کی آواز سن کے پوری طرح بیدار ہو گیا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، زمانے سے جگت ماما بن چکا تھا۔ سن رسیدگی کے باوجود جسم کسرتی تھا، جوانوں کی سی پھرتی تھی۔ شیرہ کو ہٹا کے استاد جامو نے اسے یہاں رکھا تھا، ہم اسے بہت پہلے سے جانتے تھے۔ زری نے دروازے پر اس تبدیلی کے بارے میں ہمیں لکھا تھا۔ جگت ماما کبھی نشانے کا بڑا کھرا تھا، کسی جاگیردار کے ہاں ملازم تھا کہ جاگیردار سے کسی کا قتل ہو گیا، اس نے الزام اپنے سر لے لیا، اسے پھانسی ہو جاتی، لیکن شہادتیں منتشر کر دی گئی تھیں، صرف سزا ہوئی۔ مقتول کا کوئی عزیز اصل واقعے کا شاہد تھا، وہ طاق میں رہا، موقع پا کر اس نے جاگیردار کا خون کر دیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس اسے کبھی نہ پکڑ سکی۔ جگت ماما اپنی سزا پوری کر کے پھر جاموں کے اڈے پر آ گیا۔ حویلی کی ڈیوڑی سے ملحق کمرہ اس کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ عموماً رات کو وہ چوکسی دیتا تھا، دن میں اس کا بھتیجا نگرانی کرتا تھا۔ حویلی میں تواتر سے مختلف لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ جگت ماما ہی ان کی خاطر مدارات کیا کرتا تھا۔ اصل میں ماما دربان ہی نہیں، حویلی کے بعض معاملات کا منتظم بھی تھا۔ تانگے سے اترنے والے مسافروں کو پہچان کے جگت ماما کا عجیب حال ہوا۔ اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے، دیوانہ واری سے چبوترے کی سیڑھیاں پھلانگ کے آیا اور شور مچانے لگا۔ ہائے ہائے، کیا دیکھتے ہیں، اپنے بابا صاحب آئے ہیں۔ بٹھل نے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ پھر جگت ماما مجھ سے لپٹ گیا، اس کی آواز چھچھرا گئی، بار بار میرے ہاتھ جکڑتا اور سینے سے لگاتا۔ تانگے سے سامان اتارنے کا بھی اسے ہوش نہ رہا۔ کوچوان نے اٹیچیاں
نیچے رکھی ہمیں چھوڑ کے جگت ماما نے تیزی سے چبوترے کی سیڑھیاں طے کی اور اپنے کمرے میں جا کے غائب ہو گیا۔ اس کے کمرے سے دیوڑی میں راستہ نکلتا تھا۔ اندر جا کے اس نے دیوڑی کا وسیع دروازہ کھول دیا اور اندرونی دروازے پر بے تحاشا دستک دینے لگا۔ کسی ملازمہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا بات ہے جگت ماما، خیریت تو ہے؟ بہت خیریت ہے شکورن بھی، دروازہ کھولو دیکھو کون آیا ہے۔ جگت ماما نے رفتگی سے کہا، ارے بابا صاحب آئے ہیں اور اپنے شہزادے گلفام بابر میاں۔ شکورن نے اندرونی دروازے میں نصب روزن کی لکڑی ہٹا کے تصدیق کی۔ روزن سے اس کی آنکھیں اور پیشانی ہی دکھائی دے سکی۔ جاؤ بھاگیوان، بٹیا کو خبر کر دو، جگا دو سب کو، جگت ماما نے چیخ کر کہا۔ ساروں کو نہیں، صرف بٹیا کو بولو، بٹھل نے تاکید کی۔ بٹھل کی آواز سن کے شکورن دوڑ پڑی۔ ہمارے اندر آنے کے لیے اسے دروازہ کھولنے کا بھی خیال نہیں رہا۔ ارے دروازہ تو کھول خوش بخت، جگت ماما آواز دیتا رہا۔ کیسی باولی ہے، اڑ گئی، آ جاوے گی، بٹھل نے جگت ماما کو تحمل کے لیے کہا اور پوچھا، نئے مہمان کب پہنچے ادھر ہی؟ نئے مہمان؟ جگت ماما الجھ گیا۔ وہ 2 بیویاں اور بوڑھا، وہ تو دوپہر سے پہلے آ گئے تھے۔ میں نے آنکھیں میچ لیں۔ بٹھل کو بھی فرحت کا احساس ہوا ہوگا، بہت تھکے تھکے لگتے تھے۔ بیویاں بھی گھبرائی ہوئی تھیں، خیر خیریت سے پہنچ گئے، جگت ماما نے بتایا۔ دروازہ کھلنے اور ہمارے اندر جانے کی دیر تھی کہ ساری حویلی جاگ گئی۔ سب سے پہلے وہی مجھے نظر آئی، سب سے پہلے مجھے اسی کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ وہ اندر سے بھاگتی ہوئی آئی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں بدلی تھی، سفید دوپٹے سے اس کا سر ڈھکا ہوا تھا اور بدن پر عنابی رنگ کی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، آنکھوں میں شرارے کوند رہے تھے۔ ہم سے کچھ فاصلے پر وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ اسے یقین نہ آ رہا ہو، جیسے یہاں اسے اندیشہ تھا کہ وقت نے ہمارے جذبہ و احساس گرد آلود تو نہیں کر دیے ہیں۔ لمحوں تک وہ گمسم سی رہی۔ بٹھل بھی اسے دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے جا کے اس نے بازو پھیلا دیے۔ زری کے بدن میں تلاطم سا اٹھا اور بے اختیار وہ بٹھل کے بازوؤں میں امڑ آئی اور بٹھل نے بدبداتے ہوئے جانے کیا کہا کہ زری کو صبر کا یارہ نہ رہا، وہ تو بری طرح پگھلنے لگی۔ پھر تو دیکھتے دیکھتے وہاں ایک ہجوم سا ہو گیا، شور مستضاد تھا۔ جہانگیر، نیسا، زہرا اور منیر علی کا سارا خاندان، اور ہاں زہرا سے پیوستہ چہکتے رخساروں کے ساتھ سلمہ بھی وہاں نظر آئی۔ اس نے مجھے آداب کیا۔ میری نگاہیں فروزہ اور یاسمین کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ بھی ایک کونے میں سمٹی دبکی ہوئی وہاں موجود تھی۔ انہیں اس گھر میں آئے ہوئے ابھی ایک پہر ہی ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ تجسس اور تخیل سے اس منظر کی تماشائی ہیں۔ فروزہ سے میرا سامنا دوسری بار ہوا تھا۔ اس مرتبہ بھی مجھے بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع ملا۔ جہانگیر اور نیسا نے مجھے گھیر لیا اور کہیں سے اچانک خانم میرے سامنے آ گئی۔ ارے آپ کب آئیں آپی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آپ تو 2 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں، وہ کھنکتی آواز میں بولی۔ تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ کہنا تو نہیں چاہیے مگر کچھ دبلے سے لگ رہے ہو۔ بس ایسے ہی، بہت دنوں سے سفر میں ہوں، ادھر گزشتہ ہفتے بیمار بھی ہو گیا تھا۔ خدا خیر کرے، وہ تشویش سے بولی۔ آپ کیسے ہو؟ آپ تو بہت ٹھیک ہوں آپی، لیکن سمجھیے پورے ہفتے بستر نے باندھے رکھا۔ نیسا میرے ایک بازو پر، دوسرے پر جہانگیر جھول گیا تھا۔ دیر تک ہم عجوبہ بنے رہے۔ زری کو بازو میں دبوچے ہوئے بٹھل ہر ایک کے پاس گیا اور ہر ایک سے اس کا حال پوچھا۔ فروزہ اور یاسمین کے پاس جا کے وہ ٹھہر گیا۔ کوئی کٹھنائی تو نہیں ہوئی رستے میں؟ اس نے مشفقانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں بابا، یاسمین نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، بالکل بھی نہیں، بہت آرام سے آئی، یہاں سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ سب اچھے ہی رہیں گے ری، بٹھل نے پرعزم لہجے میں کہا، اور نہ رہیں تو ہم کو صاف بولنا۔ یاسمین کے چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے۔ اس کے برابر فروزہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ بٹھل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہونٹ سسکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور نہ بکھر جائے، زری نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کے مرمری ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ فروزہ زری کے پہلو میں سما گئی۔ حویلی کا بڑا کمرہ کھول دیا گیا۔ یہ دیوڑی سے متصل تھا اور طویل و عرض کے اعتبار سے کسی ایوان سے متشابہ۔ عموماً مردانہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد مہمانوں کے لیے کمرے بنے تھے۔ حویلی کا یہ حصہ حویلی میں شامل بھی تھا، حویلی سے الگ بھی۔ ہمیں اٹیچیاں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم دونوں کے کپڑے تیار تھے۔ زری نے ہماری آمد کی امید میں کب سے اہتمام کر رکھا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ بٹھل کے لیے ہر ماہ نیا خمیرہ آتا تھا تاکہ بٹھل جب بھی گھر آئے حقے کے بندوبست میں دیر نہ لگے۔ منہ ہاتھ دھو کے اور نیا لباس پہن کے باہر آیا تو بٹھل کا حقہ سلگ رہا تھا۔ مردانہ بیٹھک کی تزئین و آرائش نئے سرے سے کی گئی تھی۔ ساز و سامان اس قدر زیادہ تھا اور سادہ بھی تھا، لیکن سادگی میں سلیقہ سب سے بڑی آرائش ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ سے مطابقت رکھتی تھی، جیسے اسی جگہ کے لیے بنائی گئی ہو۔ کہیں بھی گرد کا نشان نہیں تھا۔ ہم ریل میں رات کا کھانا کھا چکے تھے۔ انہوں نے ہم سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ ہمیں آئے ہوئے 1-1.5 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا۔ انہوں نے چوکی پر دسترخوان بچھا دیا۔ ہمیں تو اس وقت معلوم ہوا جب زری نے دوسرے کمرے میں چلنے کا حکم صادر کیا۔ انکار کی مجال نہیں تھی۔ بٹھل کے اٹھ جانے پر میں بھی اٹھ گیا۔ ایک جاتا تھا، ایک آتا تھا، وہ سب کی سب بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ انہوں نے جانے ہمیں کیا سمجھ رکھا تھا، جیسے ہم صرف 2 نہیں بلکہ بہت سے بھوکے پیاسے گھر آ گئے ہوں۔
दस्तरखान पर एक शाम की इतनी कसरत नहीं थी जितनी मकदार की। सारे खाने ताज़ा ताज़ा थे, भाप उठ रही थी और खुशबू कमरे में फैल गई थी। मीठे चावल भी थे। जरी को याद था कि मुझे मीठे चावल किस कदर मरगूब हैं। उसने अम्मी को नहीं देखा था, मगर ऐसा मालूम होता था अम्मी ने ख्वाब में आकर उसे तरकीब बताई हो। बिल्कुल वही जायका था, वही खुशबू। मैंने जरी के ख्याल से सैर होके खाया। खाने के बाद सब ने चौकी पर हमारे गिर्द हालासा बना लिया। नेसा और जहांगीर बिठल के दाएं बाएं बैठ गए। बहुत मतलूब और महबूब लोगों के लिए ऐसा इश्तियाक होता है। बिठल भी बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। घर इसी को कहते हैं जहाँ आदमी बेवजन हो जाए। जरी की हवेली तो बहुत पहले तमीर हुई थी, उसे जरी का घर बिठल ही ने बनाया था। मैं बिठल से यही कुछ तो कह रहा था कि हम इस घर का जुज हैं, क्योंकि ये जरी का घर है। मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा था कि हमें यूं हाली हाथ नहीं आना चाहिए था। गो इनके लिए सबसे बड़ी सौगात हम ही थे, लेकिन तोहफा और नज़र की अपनी एक दिलकशी होती है। इसका मौका ही कहाँ मिला था। मैंने सोच लिया था कि कल सुबह बिठल से कुछ नकदी लेकर बाजार जाऊंगा और हर एक के लिए कुछ न कुछ लाऊंगा। बिठल के पूछने पर जहांगीर ने बताया कि जुमरू और जोरा 10 दिन पहले ही यहाँ से गए हैं। यहाँ क्याम के दौरान में उन्होंने कई खत भेजे। यही जवाब आता रहा कि हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सके हैं। वक्फे वक्फे से बम्बई और फैज़ाबाद के लिए चंद सतरी खैरियतनामे लिखवाना बिठल का मामूल था। ये एक तरफा रस्मों राबी खूब थी, आधा इत्मीनान। हम सुबह शाम शहर बदलते रहते थे और अपना कोई मुस्तकिल पता बता ही नहीं सकते थे। बहरहाल इस तरह फैज़ाबाद में जरी को, बम्बई में अब्बाजान को हमारी खैर खबर से कुछ तसल्ली हो जाती होगी। इनकी कोई अच्छी या बुरी खबर हमें नहीं मिल पाती थी। जहांगीर कह रहा था 15 दिन का वक्फा हो गया और हमारी तरफ से कोई खत नहीं आया तो जोरा और जुमरू को बेचैनी होने लगी। उन्होंने कोलकाते तार भेजा। हालांकि तार का जवाब फौरन आ गया था, मगर उन्होंने कोलकाते जाने का कसद कर लिया। वो कोलकाते में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है वो कब तक यहाँ ठहरे रहते। हम कलकत्ते के करीब बहार और बंगाल की बस्तियों की हाँक छानते रहे थे। उन्हें उम्मीद होगी कि अब हम जल्द ही कोलकाते पहुंचना चाहते होंगे। जहांगीर की जुबानी मालूम हुआ कि महीने भर पहले मुनीर अली भी बम्बई से यहाँ आए थे। जाने उन्हें बम्बई में कौन सा हम काम था जो वापसी की ऐसी उजलत थी। अपने घर हफ्ते भर से ज्यादा नहीं ठहरे। अब्बाजान के बगैर उन्हें चैन नहीं आ रहा होगा। दोनों तकरीबन हम उम्र थे। बम्बई में मैंने इनकी एक जाई और हमनवाई देखी थी। अब्बाजान तो अब अपनी हसरतों की तजसीन कर रहे थे और मुनीर अली से ज्यादा मोतबर और मोहतरम रास्तबाज दोस्त उन्हें कहाँ मुयसर आ सकता था। दौलत को दोस्तों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, दोस्त, मुसाहिब या गुलाम। मुनीर अली ने जिसलेमर में बड़ी महदूद ज़िंदगी गुजारी थी। फैज़ाबाद में माहौल जिसलेमर जैसा था, लेकिन बम्बई एक मुख्तलिफ शहर था। उन्होंने पहली बार इतनी बदली हुई दुनिया देखी थी, और जहाँ दौलत हो वहाँ तो दुनिया के तेवर ही और होते हैं। दुनिया को दौलत बहुत मरगूब है और दौलत को दुनिया। अब्बाजान ने कोरा की लाई हुई दस्तावेज़ों की तहकीक व तफ्तीश में बरसों रियाजत की थी। उन्होंने अपना आबाई घर खोया था, एक जवान बेटी गंवाई थी। उनके 2 बेटे भी उनके लिए तो मर ही चुके थे। अब्बाजान मजीद और कुछ खोने का भी हौसला रखते होंगे। इस एसार का इन्हें कोई तो सब्र मिलना चाहिए था। मुनीर अली ने जिसलेमर से हिजरत करके फैज़ाबाद में ज़मीनें खरीदी थी। उन्हें अपनी ज़मीनों की भी फिक्र नहीं थी। अब्बाजान की जाओ अशमत के आगे उधर जरी की हवेली की तरफ से भी वो निश्चिंत होंगे। इससे ज़्यादा महफूज पनागा और क्या हो सकती है। कहते हैं बिछड़ने के बाद अपना घर बहुत याद आता है। अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना शहर। मगर तमाम यादें नए माहौल और नई बस्तियों की पजीराई पर मुनहसर हैं। और यादों का तो ये है, याद रखी जाए तो हर बात एक याद है, बीता हुआ हर पल एक याद है। बड़े से बड़ा नक्श मान पड़ जाता है और एक नोके खार जिंदगी भर रगे जां तिल मिलाए रखती है। हिजरत कभी बहुत रास आती है, आदमी पलट के देखना ही नहीं चाहता। मुनीर अली घर से बेघर हमारी वजह से हुए थे, और घर क्या, वो तो शहर बदर हो गए थे। रुपया पैसा ही नहीं, अहबाब अज़ा वाकिफकार भी असासे के मानित होते हैं। मुनीर अली से ये दौलत छिन गई थी। उसके अजाले के लिए उन्हें बहुत साया, बहुत इत्मीनान चाहिए था। यहाँ इनका जी लग गया है तो बड़ी गनीमत की बात है। खानम के सिवा किसी को वक्त का एहसास नहीं था। 2 बज चुके थे। खानम ने कई बार इशारे किए। वो मुसलसल उन्हें टोकती रही कि रात बहुत हो गई है, हमें सफ़र की थकान होगी। मैंने खानम से नहीं कहा कि यहाँ आके तो सारी कुल्फत दूर हो गई है। बिठल भी चुप रहा। मेरी तरह उसे भी इन सब के आराम का ख्याल होगा। खानम के हुक्मिया लहजे पर आखिर इन सबको उठना पड़ा। देर तक मुझे नींद नहीं आई। नींद का मामला भी अजीब है। हालत सुकून में भी लाजिम नहीं कि मेहरबान रहे, मगर सुकून बजाय खुद एक नींद है, एक नशा है। मुझे कोई वहशत नहीं थी। घर शायद इसी को कहते हैं। कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। नरम नरम बिस्तर, साफ चादरें और तकिए, सरहाने, छोटी मेज़ पर जग और गिलास, रेशमी कपड़े से ढकी हुई फलों की एक मुख्तसर काप। इस कमरे में मैं पहले कभी ठहरा था, अब तो नक्शा ही बदला हुआ था। किसी बड़े होटल के आरामदेह कमरे का अंदाज था। फूलदार टाइलों का चमकता हुआ फर्श, दीवारें उजली उजली, खिड़कियों पर रंगीन पर्दे पड़े हुए। इतराफ में दीवार के साथ गद्देदार कुर्सियां, दीवान और सिगार मेज, लफची शीशे की एक छोटी अलमारी में किताबें चुनी हुई थी, और कपड़ों के लिए लकड़ी की एक बड़ी अलमारी एक कोने में खड़ी थी। जरी को तो बम्बई में अब्बाजान की महल जैसी कोठी में होना चाहिए। अब्बाजान के वो बहुत काम आ सकती थी। मेरा जी चाहा उसे बुलाऊं,
اسے بہت سی باتیں کرنے کو جی امڑ رہا تھا۔ وہ بھی جاگ رہی ہوگی، لیکن بس میں سوچتا رہ گیا اور جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ کسی نے مجھے جگایا نہیں تھا۔ میری آنکھ کھلی اور گھڑی پر نظر گئی تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ 9 بج رہے تھے۔ دیر سے اٹھنے پر مجھے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے۔ نہا دھو کے میں باہر آیا تو ہلکی پھلکی فوار پڑ رہی تھی۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور حویلی میں خوب چہل پہل تھی۔ انہیں میرے بیدار ہونے کی خبر پہلے سے ہو گئی تھی۔ مردانہ بیٹھک میں گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے وٹھل حاکموں کی طرح بیٹھا تھا۔ نذیر بابا اور منیر علی کا بھانجا ارشد، دونوں بیٹے تنویر اور مجو اس کے سامنے موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی نصیر بابا اٹھ کھڑے ہوئے اور بے تابانہ مجھے گلے سے لگا لیا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، میرا دل دعائیں کر رہا تھا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے۔ بابا نے تو منع کر دیا تھا۔ یہاں سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ نصیر بابا کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ یہاں بہت سکون، بہت آرام ہے، یہاں تو لوگ ہی دوسرے ہیں۔ اللہ یہ جنت آباد رکھے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ اور ان کا کیا حال ہے، ان دونوں کا؟ وہ تو خود ان سے پوچھ لیجئے۔ راستے پر سہمی رہی، جانے نیا گھر کیسا ہو، کن لوگوں سے واسطہ پڑے۔ سارے راستے میں تسلی دیتا رہا۔ سچ پوچھئے تو خود میری حالت انہی جیسی تھی۔ جب بابا کا اور آپ کا خیال آتا تو جی کو قرار آ جاتا۔ سوچتا تھا اگر بابا کی اور آپ کی طرح یہ لوگ نہ ہوئے اور بچیوں کا دل نہ لگا تو کہاں جاؤں گا۔ پھر خیال آتا تھا بابا نے صاف کہہ دیا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو وہ دوسرا انتظام کر دیں گے۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا اور دل دھڑکتا رہا۔ نصیر بابا کی آواز بہک رہی تھی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا میاں، وہ کہنے لگے۔ ایک اور فکر کھائی جا رہی تھی، آپ وہاں اکیلے تھے، بابا دیر سے پہنچے ہوں گے، آپ کس طرح سے نمٹ رہے ہوں گے، اور بابا کے پاس پہنچ جانے کے بعد کن حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، پولیس کچہری تھانہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ پاگل ہی ہو گیا تھا، میں نے مسکرا کے کہا۔ آپ ہی لوگوں کا جگرا تھا میاں، میں تو اسٹیشن سے بابا کے واپس جانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن آپ وہاں رہ گئے تھے، مجھے ہول آ رہے تھے، دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ ابھی مجھے یقین نہیں آتا آپ نے کیا جادو کر دیا اس خوخار آدمی کیسے تو بھیڑیا کہنا چاہیے اسے تو۔ نصیر بابا کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ اب جانے دیجئے، جو بیت گیا اس کا کیا ذکر، سمجھیے وہ کوئی خواب تھا، اب آگے کی سوچیے۔ ہاں میاں، نصیر بابا نے گردن میں پڑے ہوئے رومال سے آنکھیں پوچھی اور کسی قدر اعتماد سے بولے۔ اب آگے کی مجھے فکر نہیں، میرا کام پورا ہو گیا، اب آرام سے موت آئے گی۔ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، سب دیکھتا رہا اور چپ رہا، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاید اسی طرح اللہ نے میری نجات کی سبیل پیدا کر دی۔ منیر علی کے بڑے بیٹے تنویر، چھوٹے بیٹے مجو اور بھانجے ارشد نے مجھے گھیر لیا۔ وہ منتظر تھے کہ نصیر بابا کی باتیں ختم ہوں تو اپنے تپاک کا اظہار کریں۔ وہ باری باری مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ تنویر نے علی گڑھ یونیورسٹی سے MSc کر لیا تھا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا اس نے سرکاری ملازمت کے لیے مختلف امتحانات دیے ہیں اور جلد کسی موزوں عہدے پر تعینات ہونے کا امکان ہے۔ وہ ایک صحت مند، دراز قد، وجیح اور ذہین نوجوان تھا۔ چھوٹے مجو کو جب ہم جسلیمہ سے یہاں لائے تھے تو اس کی عمر 12 سال تھی۔ اب اس نے کچھ قد نکال لیا تھا اور 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ منیر علی کے بھانجے ارشد کی حالت بھی اب درست معلوم ہوتی تھی۔ بہن کے مرنے کے بعد منیر علی اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ BA تک ارشد نے تعلیم حاصل کی تھی۔ اچھا ابھرتے ہوئے قد کا جامع زیب نوجوان تھا۔ جسلیمر میں جب مولوی صاحب منیر علی کے مکان میں جا بسے تھے تو منیر علی نے کورا کے لیے ارشد کا پیغام دیا تھا۔ مولوی صاحب کے انکار اور ایک دن اچانک ان کے گھر سے چلے جانے کے بعد ارشد علی کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی تھی۔ اسے دورے پڑنے لگے تھے، ہاتھ پاؤں اکڑ جاتے، کھانے پینے کا ہوش رہتا نہ لباس کا۔ کئی دن کے لیے گھر سے نکل جاتا اور چاک گرے باں برے حال احوال میں گھر واپس آتا۔ منیر علی کی مرحومہ بہن نے ان کی بیٹی زہرا کے لیے ارشد کا رشتہ مانگا تھا اور یہی طے کیا تھا کہ زہرا کی شادی ارشد سے ہو جائے گی، لیکن کورا کو دیکھ کے ارشد سے اپنی ماں کے پیمان کی پاسداری نہ کی جا سکی۔ ماموں نے اپنے بھانجے کا میلان دے کے مولوی صاحب سے سلسلہ جنبانی کی۔ ان کے بقول کیونکہ وہ کورا یعنی کہ نرجس بانو کو بھی اپنی بیٹی زہرا کی طرح سمجھتے تھے، لیکن مولوی صاحب نے اپنے محسن منیر علی سے تمام قربتوں کے باوجود انکار کر دیا۔ پھر ارشد پر ایک قیامت گزری۔ فیض آباد آ کے بھی بہت دنوں تک وہ اپنے آپ کو جھیلتا رہا اور آخر پسپا ہو گیا۔ شاید کہیں سے اس کو بھنک مل گئی تھی کہ کورا کا مطلوب تو کوئی اور ہے اور اس کا مدعی تو کوئی اور ہے۔ کوئی اور کب سے اسے گلی کوچے آوازیں لگا رہا تھا۔ کسی اور کا حال ارشد سے بڑی دیوانگی کا ہے۔ ارشد اب ایک متین بردبار شخص کی حیثیت سے میرے روبرو تھا۔ منیر علی کی ہدایت پر ان کی خریدی ہوئی زمین و زرعی کی آبائی جاگیر کی دیکھ بھال اس نے شروع کر دی تھی۔ ان دنوں میں بڑا انکسار تھا، خوش خلقی اور سنجیدگی۔ آخر منیر علی جیسے شریف النفس نجیب الطرفین شخص سے ان کا تعلق تھا۔ تینوں کے ہاں میرے لیے ایسی گرم جوشی تھی، وہ میرا ایسا لحاظ کر رہے تھے جیسے میں کوئی بزرگ شخص ہوں، میں کوئی حاکم ہوں، اس حویلی کا مالک ہوں۔ ایک زمانے میں، کچھ وقت کے لیے تو خیر میں مالک تھا بھی، زری نے اپنی حویلی اور جاگیر میرے نام کر دی تھی، میں نے کاغذات لوٹا دیے تھے۔ مالک تو میں یوں بھی تھا کہ زری مجھے بے حد عزیز تھی اور مجھے معلوم تھا مجھ سے زیادہ وہ مجھے عزیز رکھتی ہے اور اس کی جانب سے مجھے اس کی ہر چیز پر تصرف کا حق حاصل ہے۔ کاش یہ اعتماد میں بھی اسے دے سکتا۔
وہ تینوں تنویر، مجو اور ارشد چھبکتی پلکوں سے مجھے دیکھتے رہے۔ جانے کیا کچھ میرے بارے میں انہیں بتایا گیا تھا، میرے پاگل پن کے قصے، میری بے جگری اور دولت مندی کی داستانیں۔ ان کی آنکھیں تجسس و حیرت، شوق و مسرت سے معمور تھیں۔ انہیں یہاں آئے ہوئے اب ایک وقت ہو گیا تھا، لیکن اب بھی بہت کچھ ان کے لیے کسی خواب کی طرح ہوگا۔ اس حویلی کا سلسلہ ہی جدا تھا۔ بیٹھل کی مختاری، اڈے کے آدمیوں کی آمد و رفت اور نگرانی، ان کی مخصوص نشست و برخاست اور وضاقتہ، اور میں، میری حاک بصری اور دشت نوردی کے افسانے۔ بہرحال زری نے تو اپنی زبان بند ہی رکھی ہوگی، مگر کسی کی بات چھپتی کہاں ہے؟ آدمی میں ایک صلاحیت کم سننے اور زیادہ حس کرنے کی بھی خوب ہوتی ہے۔ ان تینوں کی نگاہیں مجھے اپنے چہرے پر چپتی اور منڈلاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچھا ہوا جہانگیر درمیان میں آ گیا۔ وہ ناشتے کے لیے سب کو بلانے آیا تھا۔ چوکی پر یہاں سے وہاں تک دسترخوان بچھا تھا اور کعبے سجی ہوئی تھی۔ مرچ قیمہ، ترکاری، پوریاں، حلوہ، پراٹھے، سویاں، حگینہ اور جانے کیا کیا۔ ہم 7 مردوں کے علاوہ وہ سبھی ایک جانب بیٹھی ہوئی تھیں، فروزہ، یاسمین، نساء، زہرا خانم، سلمیٰ اور سلمیٰ۔ اب یہاں 2 سلمائیں ہو گئی تھیں، ایک منیر علی کی چھوٹی بیٹی، دوسری ہمارے ساتھ حیدرآباد سے آئی ہوئی۔ زری ان میں نہیں تھی، وہ ناشتے کے اہتمام میں مصروف تھی۔ خانم کے اصرار پر وہ بھی کچھ دیر میں ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گئی۔ رات کو تو رات کی دھند چھائی ہوئی تھی، دن کی روشنی میں ان کے چہروں کی تابانی ہی کچھ اور تھی۔ سب کھلے کھلے ہوئے تھے، نو شگفتہ پھولوں کی طرح۔ کہتے ہیں چہرے آدمی کے دروں کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے چمک دمک رہے تھے۔ یہ شگفتگی اور تبانی ان کی قلبی طمانینت کی مظہر ہی ہوگی۔ انہیں بہروب کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میں نے کنکھیوں سے کئی بار فروزہ اور یاسمین کو دیکھا۔ انہیں حویلی میں قدم رکھے 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ایک تکلف سا ان کے طور و اعتبار میں نظر آتا تھا۔ فروزہ کے بارے میں نصیر بابا سچ کہتے تھے، وہ تو جیسے پرستان سے آئی ہو، پری اپنے پر جیسے کہیں کھو آئی ہو۔ وہ تو سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، خال و خد، نقش و نگار اپنی جگہ، لیکن تناسب و توازن پہلا وصف ہے۔ رنگ تو پھر مستضاد ہے۔ اس کا رنگ گلابی شہابی تھا، بڑی بڑی آنکھیں، غزال آنکھیں شاید اسی کو کہتے ہیں، رخساروں پر شفق پھوٹ رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھی ہوئی یاسمین کسی قدر متفکر اور متردد نظر آتی تھی، مگر یہ اضطراب حزن و ملال، بیچارگی اور ناامیدی کا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ نئے ماحول، نئے لوگوں سے مطابقت و مفاہمت کے لیے آمادگی ہی کافی نہیں ہوتی، وقت بھی اپنے چکر پورے کرتا ہے۔ آدمی آئینہ نہیں ہوتا کہ کوئی دم لیے بغیر بدلتے چہرے اور منظر اخذ کرتا رہے۔ آئینے کو صرف سامنے آنے والے سے غرض ہے، گزر جانے والے سے واسطہ نہیں۔ آدمی کے آئینہ بصارت پر چہرہ و منظر کی پرتیں چڑھی رہتی ہیں، اور نئے نقش کا جذب و قبول گزشتہ نقش کی شدت سے بھی مشروط ہے، یا پھر نئے نقش کی اپنی پختگی اور توانائی پر۔ فروزہ کو ضبط کرنا آ گیا تھا۔ یاسمین ابھی چھوٹی تھی، وہ ویسے بھی بڑی سماپ صفت لگتی تھی، اچانک بےتاب ہو جاتی تھی، جیسے پنڈے میں کوئی سہیلی چٹکی بھر لے۔ اس کا یہ ہیجان اسے اور دلکش کر دیتا تھا، لگتا تھا کچھ بڑی ہو کے وہ اپنی بہن کا پرتو تو ہوگی۔ زری بٹھل کے آگے چیزیں سرکاتی رہی، اتنی بہت سی چیزیں تھیں کہ ذرا سی بھی چکھی جائیں تو جی بھر جائے۔ کھانے میں پھر کیا انتظامات ہوں گے؟ بٹھل نے بھی ہاتھ کھینچا ہی تھا کہ نیسا نے اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے سامنے مکتر کی چٹنی کا مرتبان رکھ دیا۔ بٹھل نے اس کا کان پکڑ لیا۔ مائکے میں آئے ہیں ری، تیری سسرال میں نہیں۔ نیسا بری طرح لجا شرما گئی۔ بٹھل نے اسے بازو میں دبوچ لیا۔ یہ اس نے بنائی ہے، خانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے کھانا پکانے کا بہت شوق ہے، پر یہ آپ تو کھاتی پیتی نہیں لگتی، یہ تو بڑی اکری ہے۔ ہاں، یہ عجیب بات ہے، جتنا پکانے کا شوق ہے اتنا کھانے کا نہیں، دوسروں کو کھلا کے خوش ہو جاتی ہے۔ لا پھر نکال اپنے ہاتھ سے، بٹھل نے فراق دلی سے کہا۔ نیسا نے جلدی جلدی تشتری میں چٹنی نکالی۔ بٹھل نے پوری کے ٹکڑے سے اسے کھایا اور تشتری میری طرف بڑھا دی۔ میں نے بھی ایک لقمہ لیا، واقعی مزیدار تھی اور نفاست سے بنی ہوئی تھی۔ بٹھل نے نیسا کی کمر تھپکی اور دیر تک اسے پہلو سے چمٹائے رکھا۔ ناشتے کے بعد سب منتشر ہو گئے۔ بٹھل حویلی کے وسیع صحن میں چہل قدمی کرتا رہا۔ اب صحن کسی گلستان کی نظیر تھا۔ دیواروں کے ساتھ کیاریاں کھدوا کے پھلواری لگا دی گئی تھی، جب بجا گملوں کی افراد تھی، ان میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ سبھی کچھ بدل دیا گیا تھا۔ دالان، دروازوں، محرابوں کی عزیز سرنو تزئین کی گئی تھی۔ طرز تعمیر ہی پرانی تھی، باقی سارا کچھ تازہ نیا نیا لگ رہا تھا۔